बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम। तो हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोमिन वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमारा टॉपिक इस्लामी मुसावात। इस्लामी मुसावात ये नज़्म हम पढ़ेंगे। तो इस नज़्म के शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली कि जिन्हें अंग्रेज़ी हुकूमत ने शम्सुल उलमा का खिताब दिया, तो सबसे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि शायर का तारफ़ आपके सामने पेश करूँ। शम्सुल उलमा अल्ताफ़ हुसैन आली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। मौलाना अली मिर्ज़ा गालिब और आशुफ्ता के शागिर्द। मौलाना अली जदीद शायरी के बानी हैं और सिर्फ शायरी तक ही मौलाना महदूद नहीं रहे, बल्कि जदीद फ़ान निगारी और जदीद तनकीद में भी इन्हें अबलियत हासिल है। तो इनके कलाम की ख़ास खूबी कि इनका कलाम इनकसारी व आजिज़ी, दयानत व अमानत, खुदी खुददारी, सच्चाई व सदाकत, अदल व इंसाफ और शफ़क़त जैसे अखलाक फ़ाज़िला की तरकीब से भरा हुआ है। इसके अलावा सादगी और सलासत ये भी इनकी शायरी का खासा है। तो मौलाना अली ने शायरी को इस्लाह मुआशरा का ज़रिया बनाया। तो आज इनकी नज़्म इस्लामी मुसावात जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये इनकी नज़्म मद्दो जज़रे इस्लाम का इक़्तिबास है। मद्दो जज़रे इस्लाम जो मुसद्दसे आली के नाम से जानी जाती है, ये 4 हिस्सों में मुनक़सिम है। पहला हिस्सा कि जिसमें क़ब्ल अज़ इस्लाम अरबों के हालात बयान किए गए हैं, यानी जिसे ज़माना जाहिलियत कहा जाता है। दूसरे हिस्से में मौलाना अली ने मुसलमानों का अरूज बयान किया है, और इसके बाद तीसरा हिस्सा कि जिसमें मुसलमानों का ज़वाल पेश किया गया है और वो वजूहात बयान की गई हैं कि किन वजूहात की बिना पर मुसलमान ज़वाल का शिकार हुए। और फिर तीसरे हिस्से में उम्मीद और साथ साथ मुसलमानों को हिम्मत और हौसला बरकरार रखने के लिए कहा गया है कि अगर मुसलमान आज भी कुरून औला जैसी सिफ़ात अपना लेते हैं तो मुसलमानों को फिर वही उरूज हासिल हो सकता है। कि जैसे इकबाल ने कहा है, वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। तो अज़ीज़ तलबा, इस्लामी मसावात का पहला बंद किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर, किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर, तो होते हैं मसख उनमें पहले तवंगर, कमाल उनमें रहते हैं बाकी न जोहर, नाकल उनकी आदि न दी उनका रहबर, न दुनिया में ज़िल्लत न इज़्ज़त की परवाह, न उक़बा में दोज़ख न जन्नत की परवाह। तो सबसे पहले अज़ीज़ तलबा, मैं यहाँ मुश्किल अल्फाज के मानी बताऊँगा। पहला लफ्ज़ जो मुश्किल आया है इसमें वो है दफ्तर उलटना। दफ्तर उलटना से मुराद है किसी कौम का तबाह बर्बाद होना। वैसे दफ्तर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी रजिस्टर, कापी, लेकिन यहाँ दफ्तर उलटना के मानी है तबाह बर्बाद होना। इसके बाद दूसरा जो मुश्किल लफ्ज़ है वो है मसख, मसख होना। मसख बिगाड़ को भी कहते हैं, और इसी तरह मसख होना शक्ल में बिगाड़ पैदा हो जाना। तवंगर, इसके बाद मुश्किल लफ्ज़ है तवंगर, मालदार, अमीर लोग, उमरा। और इसमें इस नज़्म में अगर देखें तो यहाँ शायर की मुराद से साहिब इख्तियार लोग भी है, साहिब इख्तियार लोग, हुक्मरान तबका। इसके बाद मुश्किल लफ्ज़ आ रहा है कमाल, हुनर, फिर जोहर, खूबी या अच्छाई, आदि, अदाए देने वाला। इसके बाद अगला लफ्ज़ है रहबर, यानी रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला। ज़िल्लत, रुसवाई, परवाह, ख्याल, फ़िक्र। उक़बा,
عقبہ کے معنی ہیں آخرت یعنی اگلی دنیا، تو یہ مشکل الفاظ ہیں جو اس باب میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے اس نظم کا میں مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ شاعر کہتا ہے کہ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، کہ اس دنیا میں جب کوئی قوم تباہی کے قریب پہنچتی ہے تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تو انگر، تو سب سے پہلے جو امیر طبقہ ہے اس قوم کا، ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اخلاق و کردار بگڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، کہ ان میں کوئی خوبی، کوئی ہنر، کوئی کمال باقی نہیں رہتا، نہ عقل ان کی عادی، نہ دین ان کا رہبر، اور نہ تو عقل ان کی رہنمائی کرتی ہے اور نہ دین ہی انہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ، کہ اسی طرح انہیں دنیا میں ذلت، رسوائی اور عزت کی کوئی پرواہ، کوئی فکر نہیں ہوتی، اور پھر آخرت میں دوزخ اور جنت کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی خیال نہیں ہوتا۔ تو یہ مفہوم تھا۔ اب اگر دیکھیں تشریح، تو یہاں شاعر جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ ایک ایسی قوم کہ جو تباہ ہونے والی ہوتی ہے، یعنی گویا یہاں اس شعر میں شاعر نے ان قوموں کے اسباب جو ہے وہ بیان کیے ہیں کہ جو قومیں تباہی کے داہنے پر پہنچ جاتی ہیں، جو تباہ ہونے والی ہوتی ہیں، کہ ایسی قومیں تباہی کا اسباب، اس طرح کی قوموں کی تباہی کا اسباب کچھ خامیاں، کچھ خرابیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، کہ سب سے بڑی خامی کسی قوم کے تباہ ہونے میں جو امراء طبقہ ہے وہ ہے کہ جب امیر طبقہ، کہ جس طرح کہا گیا ہے کہ جب کوئی قوم تباہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے قوم کے مالدار کے اخلاق، مالدار طبقے کے اخلاق اور کردار میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ اب یہ اخلاق ایسی خوبی ہے کہ جس کے باعث انسان جو ہے وہ بلندی تک پہنچتا ہے، کہ جیسے ایک مختصر سا واقعہ جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک شخص نے کسی درویش سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا راستہ جو ہے وہ بتایا جائے کہ جس سے مجھے سرداری، طاقت اور عزت حاصل ہو۔ تو اس درویش نے کہا لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، اگر لوگوں کو معاف کرو گے تو تمہیں عزت، سرداری، سب کچھ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو معاف کون کرتے ہیں؟ وہ لوگ معاف کرتے ہیں کہ جن کا کردار اچھا ہو، جو اچھے اخلاق کے مالک ہوں، اور پھر یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکارم اخلاق بنا کر بھیجا گیا کہ آپ اخلاق ہی سکھانے کے لیے آئے ہیں، اور ایک ایسی قوم کے جس کے امراء، صاحب اختیار، جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، جب ان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو پھر اس قوم کا تباہ ہونا ضروری ٹھہرتا ہے، اس قوم کو تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور پھر اس کے بعد ان میں کوئی ہنر، کوئی خوبی، کوئی اچھائی باقی نہیں رہتی، جہاں تک کہ انسان یا اقوام ترقی کرتی ہیں تو اس کا سبب اس کی اچھائیاں، خوبیاں اور ہنر ہوتے ہیں۔ ہنر میں آپ محنت کو بھی لے سکتے ہیں کہ محنت یہ ایک ایسی اچھائی، ایسی خوبی ہے کہ جس سے آج تک جتنی قومیں جنہیں عروج حاصل ہوا انہیں محنتی کے بل بوتے پر حاصل ہوا ہے، کہ جیسے اقبال نے کہا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، اور اسی طرح قرآن میں اللہ بھی کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ ان میں کوئی خوبی، کوئی اچھائی جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اب اچھائی، خوبی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمدردی آ جاتی ہے، کہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، دوسروں کا احساس کرنا، کہ یہی انسان کی خوبیاں ہیں جو انسان کو زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی تک لے جاتی ہیں۔ لیکن ایک ایسی قوم کے جو تباہی کے قریب پہنچ چکی ہوتی ہے، اس قوم کے امراء، امیر طبقے سے یہ اچھائیاں، یہ خوبیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور جس قوم کے دل میں ہمدردی نہ رہے وہ قوم تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق ہی اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کے کام آئے، دوسرے کے دکھ درد بانٹے، کہ بقول شاعر درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ تحت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو اس طرح پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ نہ عقل ان کا ہادی، نہ دین ان کا رہبر، کہ نہ تو عقل سے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، کہ عقل بھی ان کی رہنمائی نہیں کرتی،
کیونکہ انسان اس دنیا میں سیدھے راستے کا انتخاب کرنے کے لیے یا تو عقل سے رہنمائی لیتا ہے یا پھر دین اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن ایک ایسی قوم کہ جس کی تباہی جو ہے وہ قریب آ چکی ہو، تو اس قوم کے افراد کی بصیرت بھی ختم ہو جاتی ہے، عقل بھی ان کی رہنمائی نہیں کرتی، اور یہاں تک کہ دین جو ہے وہ اس سے بھی سیدھا راستہ نہیں سیکھتے۔ اور پھر یہی چیز جب حکمران و امراء طبقے میں پیدا ہوتی ہے تو پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہی چیز عوام میں بھی پہنچ جاتی ہے، کیونکہ عربی مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، اور جب حکمران طبقے کے کردار بگڑتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی وہی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب مجموعی طور پر ایک قوم برائیوں کا خامیوں کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر اس قوم کی تباہی یقینی ہوتی ہے، کیونکہ بقول اقبال فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ تو اسی طرح یہاں تک کہ شاعر کہتا ہے کہ لوگ دنیا میں گناہوں سے بہتے ہیں، برے کاموں سے بہتے ہیں تاکہ بدنام نہ ہوں، اور پھر ایک ایسی قوم کے جو تباہ ہونے والی ہوتی ہے اس کے امراء کے دل میں دنیا کا خوف ختم ہو جاتا ہے کہ نہ ہی ان کو دنیا میں عزت اور ذلت کی کوئی پرواہ رہتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت میں جنت کی کوئی چاہ ان کے دل میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان لوگوں کے دل میں دوزخ کا کوئی خوف ہوتا ہے۔